बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बअद। ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का मफ़हूम बयान करने का सिलसिला है। उस सिलसिले में आज का जो उन्वान और टॉपिक है वो मलाइका से मुतल्लिक़ है। ये अल्लाह रब्बुल करीम ने जो 5 ईमान के अज्ज़ा किताबुल्लाह में बयान किए हैं, बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान, मलाइका पर ईमान, कुतुब वही पर ईमान, रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान और यौमुल आखिरत पर ईमान। तो ये मलाइका पर ईमान इन 5 अज्ज़ा में से एक जुज़्व है, बुनियादें हैं ईमान की। मलाइका पर ईमान से मुतल्लिक़ ये समझना ज़रूरी है कि मलाइका अल्लाह वहदहू ला शरीक की मखलूक़ात में से तख़लीक़ है। उस सलाहियत के लिए मलका का जो जिस तरह उर्दू ज़ुबान में मुस्तामल है कि किसी को किसी काम में मलका हासिल होना, वो अहलियत, सलाहियत और कैफ़ियत के लिए भी ये लफ्ज़ कुरान करीम में आया है मलाइका का। और क़ुव्वत, जज्बा और तहरीक के लिए इसके कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो इत्तलाक़ है उन आयात को हम सामने रखते हैं और उनके मुख्तलिफ़ मकामात पर जो मफ़ाहीम हैं उसको समझने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बनी इसराईल आयत नंबर 44 में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया है, तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। कि अल्लाह रब्बुल करीम की ही जो कुछ 7 आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और हर शे अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है और उसकी हम्द में, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। तो यकीनन ये जो पूरी कायनात के तमाम अनासर हैं, अज्ज़ा हैं, तमाम मौजूदात हैं, ये तस्बीह उस तरह तो नहीं कर रहे जिस तरह हम आम मफ़हूम इंसानों में है कि वो ज़ुबान से कुछ अल्फाज अदा करते हैं, सुबहान अल्लाह या इस तरह की, और या तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ते हैं और वो इसको मफ़हूम ये लेते हैं कि हम तस्बीह कर रहे हैं। तो तस्बीह का जो मफ़हूम किताबुल्लाह में मौजूद है वो ये है कि जो फ़राइज़ मनसबी, जो ज़िम्मेदारियाँ, जो किरदार अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से जिस मखलूक को सौंपा गया है, जो उसमें सलाहियत रखी गई है, वो उसके मुताबिक वो किरदार अदा कर रहे हैं। चाहे वो जमादात हैं, चाहे नबादात हैं, जितने भी मौजूदात और जितनी मखलूक़ात हैं, उनमें को जो सलाहियत, जो मलका, जो उनकी अहलियत व काबिलियत उनमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रख दी है, वो उसी को अदा किए जा रहे हैं, उसी किरदार को। ये है उनकी तस्बीह और ये है उनकी हम्द। हम्द भी यकीनन वो इस तरह नहीं कर रही ये तमाम मखलूक़ात, जमादात व नबातात और हैवानात के वो ज़ुबान से कह रहे हों कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्द इस मफ़हूम में कुरान मजीद में है कि वो अल्लाह रब्बुल करीम के जो कारखाना कुदरत उस वहदहू ला शरीक रब ने पूरी ये कायनात तख़लीक़ की है, तो उसके जो हक़ानियत है उस पर शहादत के अंदाज़ में उसको अल्लाह के कलमात को सच कर दिखाने में हर चीज़ अपने अपना किरदार अदा कर रही है। जितना अर्ज़ व समा और उनमें जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमात को हक़ कर दिखाने में अपने अपने किरदार अदा कर रहे हैं। ये पूरी कायनात जो इसी नहज पर रवां दवां है, ये है मखलूक़ात की जो सलात व तस्बीह है। और सूरत अन-नूर आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत-तैरि सॉफ़ातिन कुल्लुन क़द अलिमत सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। कि क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ भी है अर्ज़ व समा में वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और जो पर फैलाए हुए परिंदे होते हैं वो सब भी उनको अपनी सलात व तस्बीह का इल्म होता है। और
جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ رب کریم اس کا علم رکھتا ہے۔ یعنی تمام یہ جو کائناتی چیزیں ہیں یہ جو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، اپنی اپنی جو ڈیوٹی ان کو سونپی گئی ہے، جو صلاحیتیں ان میں رکھتی گئی ہیں، جو اہلیت، قابلیت اور بدقہ ان کو حاصل ہے، وہ اسی پر سرگرم عمل ہیں، وہ اسی نہج پر، اسی راستے پر چلی جا رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز یہی ان کی صلاۃ ہے، یہی ان کی تسبیح ہے اور یہی ان کی حمد ہے۔ تو چونکہ ملائکہ کا تعلق خود انسانی نفس سے، انسانی ذات سے بھی متعلق ہے، اس کی جو ایک کیفیت اور صلاحیت اور اہلیت اور قوت یا جذبہ محرکہ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، تو اسی طرح یہ موجودات کائنات میں بھی ملائکہ کا یہی جو کردار ہے، جو چیزوں میں جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں مختلف عناصر میں، مختلف تخلیقات اور موجودات میں، تو یہ سب جو اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یہ ان کی صلاۃ، تسبیح اور حمد ہے۔ تو انسانی زندگی میں جب صلاۃ، تسبیح اور حمد کا جو اطلاق ہوتا ہے تو وہ اس طرح زبانی پڑھنے والا الحمدللہ الحمدللہ یا کوئی تسبیح سبحان اللہ پڑھنے والا اس تک محدود نہیں ہوتا، یا اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ جس طرح محض چند رکعت نماز کی یا صلاۃ کی ادا کر کے سمجھ لیا جائے کہ یہ جو جسمانی حرکات و سکنات ہیں، جو اس میں کچھ کرت ہے، اس کے ذریعے صلاۃ ادا ہو جائے گی۔ نہیں، انسانی زندگی میں وہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو وحی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، جب اجتماعی طور پر انسانوں کا معاشرہ اس طرح اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، تو وہی ان کی جو ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں مومنین، اور اجتماعی نظم کے تحت وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو یہی ان کی صلاۃ ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، اور ان کا جو حمد ہے یہی چیز ہوتی ہے۔ اس میں یہ جو صلاۃ موقت ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ قیام، رکوع اور سجدہ کی حالت میں اللہ کی آیات کو پڑھنا، یہ بھی اس صلاۃ کی محسوس شکل ہے، اس کا مظہر ہے، لیکن یہ کلی اور قطعی طور پر ساری کی ساری صلاۃ یہ نہیں ہے۔ جو قرآن مجید سے صلاۃ کا جو ایک پورا مفہوم ہے اور پوری ایک مختلف جہتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ زندگی کے تمام معاملات میں 24 گھنٹے دن کے تمام اوقات میں اور مکمل طور پر وحی کا اتباع اجتماعی سطح پر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مومنین کی صلاۃ ہوتی ہے۔ لیکن اس کو مسجدوں تک محدود سمجھنا یا چند منٹ کے لیے وہ کچھ رکعتیں ادا کر کے یہ سمجھنا کہ صلاۃ قائم ہو گئی ہے، تو قرآن کریم میں اس طرح کی صلاۃ کا تصور نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں صلاۃ ہے، جو مومنین جس پر کاربند ہوتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ تمام معاملات زندگی میں انفرادی و اجتماعی میں اجتماعی سطح پر وحی کا اتباع کیا جائے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہوں، چاہے نظام عدل ہو، جو بھی شعبہ زندگی ہے، نظام حکومت ہو، تو ان تمام میں اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کیا جائے، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے۔ یہ ہے قرآن مجید میں جو مومنین کو صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب کریم نے فرمایا، یعنی یہ جو مظاہر فطرت ہیں، قوانین فطرت ہیں اور ساری موجودات ہیں، ان کے حوالے سے جو ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی اللہ رب کریم نے تخلیقات کی ہیں تو ان کے سائے جو دائیں اور بائیں جھکے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جھکے ہوتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات جہاں ان کی اس کیفیت کو اللہ رب کریم نے سجدہ قرار دیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے ارض و سما میں وہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح ہم انسانوں میں جو سجدے کی حالت ہوتی ہے کہ ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں، تو کائنات کی اشیاء
اس طرح نہیں اپنی پیشانیاں زمین پر رکھے ہوئے، لیکن وہ سجدہ ریز ہیں اللہ رب کریم کے احکام کے آگے۔ تو انسان بھی حقیقی صورت میں انسانوں کا سجدہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع ہر معاملہ زندگی میں اجتماعی طور پر کریں، یہی ان کا سجدہ ہے۔ اور یہ جو صلاۃ میں سجدہ بطور رکن کے ہے ایک محسوس شکل میں، وہ اس اطاعت کی محسوس شکل ہے۔ اگر ہم عملی زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر، تو یہ جو پیشانی صلاۃ کے حالت میں زمین پر رکھنا کا جو عمل ہے، تو یہ اس کا متبادل نہیں ہے اس سجدے کا کہ جو اللہ رب کریم کے آگے تمام معاملات زندگی میں سجدہ ریز رہنا ہے مومن نے۔ جس طرح تمام کائنات کی اشیاء ہیں وہ حالت سجدہ میں ہیں، تو وہ جب سے تخلیق ہوئی ہیں جب تک باقی رہتی ہیں، جو بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، وہ اپنے فرائض منصبی، اپنی ذمہ داریاں، اپنا کردار اور اپنی جو ان کے اندر اللہ رب کریم نے صلاحیت اور اہلیت اور جو ان کے اندر مدقہ رکھا ہے، وہ اسی پر کاربند رہتے ہیں، وہی نبھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے سجدہ۔ تو مومن اسی طرح تمام معاملات میں، شب و روز میں کے تمام معاملات میں، ہر شعبہ زندگی میں اسی طرح وحی کا اتباع کرتے جاتے ہیں، یہ ان کا سجدہ ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے فرمائے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، تمام جاندار اور ملائکہ بھی اس طرح سجدہ ریز ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ سرکشی نہیں کرتے کہ وہ اللہ رب کریم کے سامنے جو اللہ رب العزت میں ان میں کے اندر جو صلاحیت، اہلیت، جو ذمہ داری ان کو سونپی ہے، جو کردار انہوں نے ادا کرنا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے متعین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے ان کے لیے، ہر جنس میں، ہر نوع میں، ہر تخلیق میں، ہر عنصر میں اور تمام موجودات اور مرکبات میں جو اہلیت، صلاحیت اور خاصیتیں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہیں، وہی ان کو برقرار رکھتے ہیں اور انہی پر وہ کاربند رہتے ہیں۔ یہی ان کا سجدہ ہے، اور وہ اس کے آگے سرکشی نہیں کرتے۔ اور یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اپنے رب سے کی نافرمانی سے حالت خوف میں رہتے ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ تمام کائنات میں جتنی بھی توانائیاں، صلاحیتیں اور یہ فطرت کی قوتیں ہیں، وہ تمام کی تمام اس میں کشش سکن ہے، بارشیں ہیں، برسات ہے، اور تمام موجودات کی جو نمو ہے، سیارے، ستارے اور تمام عناصر کے جو باہمی تعاملات ہیں، تو سب اس میں شامل ہیں۔ پھر سورۃ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ بھی ارض و سما میں ہے وہ مسخر کر دیا ہے، اور اس نے تمہاری اپنے نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، ظاہری اور باطنی۔ یعنی یہ جو نعمت کی فراوانی ہے، اس کو اللہ رب کریم نے تسخیر موجودات سے جوڑا ہے کہ تسخیرات موجودات کی اساس کو نظر انداز کرنے سے نعمتوں کی فراوانی ممکن نہیں۔ یہ جو انسان کو اللہ رب کریم نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے تسخیر ملائکہ، یعنی فطرت کی جتنی قوتیں ہیں، جتنے اجزاء اور عناصر ہیں، ان کے جو باہمی تعاملات ہیں اور جن قوانین کے تحت یہ کارخانہ قدرت سرگرم عمل ہے، اس کو انسان کے اندر اللہ رب کریم نے صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اس کو اپنی تحقیق سے، تجربے سے اور فکر سے اور مشاہدے سے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہے تسخیر ملائکہ۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے، یہ ایک سائنس ہے، پوری کائنات کی جس طرح چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جو ان کے آپس میں تعاملات کے لیے جو ان کے ایکشن، باہمی انٹریکشنز ہوتے ہیں، ان کے لیے جو قوانین اللہ رب کریم نے مقرر کیے ہیں، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان قوانین کو سمجھ سکتا ہے اور ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے اور ان سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے اللہ رب العزت نے بنا تشخیص سے، بنا امتیاز رنگ و نسل اور علاقہ و قوم و ملت، یہ انسان کے اندر بحیثیت انسان رکھ دی ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی رنگ نسل ہے، کوئی زبان ہے، اگر وہ موجودات کائنات میں، ان اشیاء میں غور و فکر کرتے ہیں، تجربات اور مشاہدات کرتے ہیں، تفکر کر کے وہ ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی ماہیت کو،
تو اس سے وہ ان کو اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں، ان کو مسخر کر کے ان سے اپنے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو تسخیر کائنات ہے یہ انسان کے اندر اللہ رب کریم نے رکھ دی ہے، اس کا اس سے مذہب یا علاقہ، رنگ و نسل، عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم ہو، کوئی معاشرہ ہو، جو وہ تسخیر کائنات کرے گا اس کو ثمرات ملیں گے۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ جو تسخیر کائنات ہے، جو اس کارخانہ قدرت میں جتنی بھی قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں اور عناصر ہیں اور موجودات اور مخلوقات ہیں، ان کی تسخیر کے بعد جو مومن ہوتا ہے، جو وحی کے مطابق اس تسخیر کہ جو اس کے حاصل ہے اس تسخیر کا، اس کو وحی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور زمین میں اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو اللہ رب کریم کا نافرمان ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، جو سرکش ہوتی ہیں، چاہے فرد ہو، چاہے قوم ہو، چاہے معاشرہ ہو، وہ اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کرنے سے کفر اختیار کرتی ہیں اور وہ اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات پر یا عمل پیرا ہوتے ہیں یا جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہی یعنی قرآن کریم کے علاوہ کسی بھی سرچشمہ یا ماخذ کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ موجودات کائنات کی تسخیر کر بھی دیں تو وہ ان کا جو تصرف کرتے ہیں، جو ان کو استعمال میں لاتے ہیں، وہ نوع انسانی کے لیے اور خود ان کے لیے، اور یہ جو پورا کائنات میں ایکو سسٹم ہے، یہ توازن ہے اللہ وحدہ لا شریک نے تمام موجودات اور مخلوقات میں اور تمام تخلیقات میں جو رکھ دیا ہے، وہ اس توازن کو بھی بگاڑتے ہیں اور اپنی انسانی سطح پر جو ان کے معاشرے ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ اس میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہ تسخیر ملائکہ ہر انسان کر سکتا ہے اور اس میں اللہ رب کریم نے اس کی صلاحیت اور اہلیت رکھ دی ہے، لیکن اس تسخیر ملائکہ کا جو ماحسن ہے، جو اس کا حاصل ہے، اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے مطابق رکھنے سے اصلاح فی الارض ہوتی ہے، اور اس تسخیر کو جس طرح آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ انسان یہ تسخیر ملائکہ میں یہ جو تمام موجودات کی تسخیر کرنے میں وہ ان اجزاء اور عناصر کی جو نئی ایجادات تو کر رہا ہے، لیکن اس نے ان تسخیر کائنات اور اس کے جو ماحسن ہے اس کو وحی کے مطابق استعمال نہیں کیا، کیونکہ جو تقریباً تمام ہی جو اقوام جدید ہیں جو تسخیر کائنات کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو وحی کے اتباع سے مستغنی قرار دیتی ہیں۔ وہ ان کی اکثریت ہوائے نفس کا اتباع کر رہی ہے، شہوات کا اتباع کر رہی ہے، اسی وجہ سے ان جو ایجادات ہیں وہ کرۂ ارض میں فساد ان سے زیادہ پھیل رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے۔ اس میں جو مومنین جب تسخیر کائنات کرتے ہیں اور اس کا تصرف وحی کے بیان کردہ اصولوں اور قواعد و ضوابط اور قوانین کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ جو تسخیر کائنات کے جو ذرہ رساں پہلو ہیں وہ اس پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح پروکار لاتے ہیں تسخیر کائنات کو کہ وہ اسے نفع اٹھاتے ہیں اور زمین میں اصلاح کرتے ہیں، فساد کو وہ روک کر رکھتے ہیں، فساد سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی ہوائے نفس اور شہوات کی بنیاد پر تسخیر کائنات سے مستفید ہوگا، نفع اٹھائے گا، تو وہ زمین میں ظاہراً فساد فی البر والبحر، زمین میں فساد پیدا کرے گا، خود انسانی معاشروں میں بھی اور جو دیگر مخلوقات اور موجودات ہیں۔ تو آج جس طرح ایکو سسٹم برباد ہو چکا ہے اور پوری جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے انہی سائنسی ایجادات کے اور اس طرح جدید طرز زندگی کے باعث۔ تو اور اسی طرح انسانی معاشرے جو تباہی کے دانے کے پر پہنچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تسخیر ملائکہ تو کر رہے ہیں، تسخیر موجودات اور جو تسخیر عناصر تو کر رہے ہیں، اس سے طبعی طور پر، مادی طور پر نفع تو اٹھا رہے ہیں، اقوام جدید انہی کے تصرف میں ہی ہے۔ تو جو دیگر اقوام ہیں جو جہالت میں مبتلا ہیں، وہ خود ساختہ آدمیوں کے بنائے ہوئے مذہب کی پرستش کر رہے ہیں، وہ تو تسخیر کائنات سے ہی غافل ہیں، اور ان میں جو مسلمان قوم ہے خاص طور پر ان کی مثال یہاں پر نمایاں ہے کہ ان کی اکثریت
ना تو दीन पर कारबंद है, यानी ना वो वही का इत्तबा कर रहे हैं अक्सरियत, और ना ही वो तस्खीर कायनात में उनका कोई काबिल ज़िक्र रोल है या किरदार है। तो ये दोनों महाज़ों पर शिकस्त खुर्दा हैं, दीनी हवाले से भी और दुनियावी हवाले से। जबकि जो अक़वाम मग़रिब हैं, अक़वाम जदीद हैं, जो इस साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक व तरक्की और तस्खीर कायनात में जो एक कंपटीटर हैं, जो नुमायाँ हैं, तो वो तस्खीर कायनात में तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो अपने अफ़कार और नज़रियात, अक़ायद को और अपने नफूस को वो वही का ताबे नहीं रखते, बल्कि वो एक शहवात और हवाए नफ्स और अपने जो सरकशी है, तकब्बर है और बग़यन बैनहुम इख्तलाफात हैं और ज़िद है, उसकी बुनियाद पर वो या इसराफ़ व तब्ज़ीर की जो उनके अंदर एक शैतानी एक सलाहियत है या ख़ासियत है या तहरीक है शैतानी जो उनके अंदर, उसकी बुनियाद पर वो इसराफ़ व तब्ज़ीर में मुब्तला हैं। वो कायनात के जो कुराए अर्ज़ के जो वसाइल हैं उनको तबाह कर रहे हैं और मुआशरे की इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा वो जो जितना असला है, गोला बारूद है, ये जो जितनी जंगें हैं, तनाव है और वसाइल अर्ज़ी का बेतरग़ इस्तेमाल हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो ये सिर्फ इस वजह से कि वो तस्खीर कायनात को इत्तबाए वही के साथ हम आहंग नहीं रखते, बल्कि वो मादी ज़िंदगी से ऊपर उठकर वो सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप को वही से इस्तिग़ना की मंजिल पर ले गए कि वो अपने लिए ख़ारजी हदायत को ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि वो अपने अक़्ल व फ़िक्र पर ही इन्हिसार करते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये सरकशी का या दहरिया होना है, जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, इससे तभी तौर पर कुछ वक्त के लिए मादी फ़वाइद तो मिल जाते हैं तस्खीर कायनात के, लेकिन अंजाम कार ये जो रविश है, ये तर्ज़ ज़िंदगी है, ये चाहे फ़र्द हो, चाहे मुआशरा हो, अक़वाम हो, तो ये उनको तबाही से दो चार करती है अगर वो अपनी इस रविश को नहीं छोड़ते तो। और इस सिलसिले में अल्लामा ताउना शरीक ने जो तस्खीर मलाइका है, मोमिन वो तस्खीर मलाइका करते हैं, लेकिन उसको वही के ताबे रखते हैं जो उसका माहसन है, ताकि वो ज़मीन में इस्लाह करें और लोगों को सारी नौ इंसानी के नफ़ा के लिए उस जो तस्खीर कायनात है उसको इस्तेमाल करें। जबकि जो मुजरिमीन होते हैं, मुफसिदीन होते हैं, कुफ़ार होते हैं, मुशरिकीन होते हैं, तो वो तस्खीर कायनात करें भी सही और कर रहे हैं, तो वो उनको वही के ताबे नहीं रखते, क्योंकि वो ख़ुद वही का इत्तबा नहीं कर रहे होते, तो उनकी तस्खीर कायनात से उनकी तहकीकात, तजर्बात, इजादात से ज़मीन में अर्ज़ व समा बहर बर में फ़साद फैलता है, इंसानी ज़िंदगियों में भी और ख़ारजी कायनात में भी। तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अर्राद की 2 आयात में इस हवाले से जो वज़ाहत की है, अल्लाहु नज़्ज़ी रफ़अ समावात बग़ैर अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मन युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलु आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून व हुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिय व अनहारन व मिन कुल्लिस समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैनि युग़शिल लैला नहारा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून व फ़िल अर्ज़ि क़ितअम मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अनाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व गैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन व नुफ़स्सिलु बाज़हा अला बाज़िन फ़िल उक़ुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। इन आयात में अल्लाह रब्बुल करीम ने इन 3 आयात में जो मफ़हूम लो इंसानी को इनको समझना चाहिए इन आयात में से, तो वो ये है कि जो अल्लाह ही है जिसने अफलाक को रिफ़त दी और बग़ैर ऐसे सतूनों के बग़ैर जो नज़र आए, यानी अल्लाह रब्बुल करीम ने ये जो कुराए फ़ज़ाई बनाया है, जितने सियारे हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, इनमें जो एक तवाज़न है कि ये
بظاہر کسی ٹھوس سہارے کے بغیر یا کسی ایسے ستونوں کے بغیر یہ ساری چیزیں اپنے توازن اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور اپنی حمد و تسبیح اور سجدے میں حالت سجدہ میں ہیں، یعنی اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں۔ تو اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ، اور اسی طرح پھر وہ کائنات تخلیق کر کے اس کو اپنے جو کام میں لگانے کے بعد سب کا اقتدار، سب کے اوپر اقتدار اللہ وحدہ لا شریک کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اسی نے ہی سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ وہ اپنے ایک مقررہ وقت پر اپنے جو افعال ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اپنی آیات اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم رب سے ملاقات کا تمہارے اندر یقین پیدا ہو کہ یہ سارا جو سلسلہ کائنات ہے یہ اس طرح جو رواں دواں ہے اور کوشاں ہے اپنی منزل کی طرف ایک وقت مقرر تک، تو تم اس میں جو اللہ وحدہ لا شریک کی جو اس میں وحدت موجود ہے، جو اس میں کاریگری ہے، صنائی ہے، اور جو اس میں قوت ہے، جو علم ہے، اس کو دیکھو، اور تمہیں اپنے مقصد تخلیق سے آگاہی ہو کہ تم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اور موجودات عالم کی جو صلاۃ و تسبیح ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی تدبیر امور کو جاننے سمجھنے سے نقائے رب کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے اس کے سامنے جواب دینا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم اپنے جو انسانی سطح پر جو رب کریم نے جس طرح میں صلاحیتیں دی ہیں، تو یہ تب وہ یقین بڑھتا ہے جب ہم ان پورے کارخانہ قدرت کو دیکھتے ہیں۔ یعنی مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا وہ کائنات میں جو اللہ وحدہ لا شریک کی حکمتیں، جو علم، جو قدرت اور جو غلبہ اور قوت کار فرما ہے، اور جو حکمت ہے اور وحدت ہے، وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں مومنین۔ اور وہی رب ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس میں نہریں بنائی ہیں، اور سارے پھل پیدا کیے ہیں، اور جوڑے جوڑے ہیں، اور پھر وہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے کہ رات دن کو ڈانپ لیتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی نشانی ہیں جو فکر کرتے ہیں، یتفکرون، یہ وہ سائنٹسٹ لوگ ہیں جو کائنات کی سارے نظم کو اور ان حکمتوں، باریکیوں اور ان کاریگریوں پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ جو معاشرہ موجودات عالم کے خواص و جواہر سے ہی غافل ہے، وہ اللہ کی آیات فطرت پر فکر سے عاری و محروم ہے، لہٰذا وہ بے ثمر ہے۔ یعنی جو لوگ سائنسی علوم میں تحقیق و ترقی نہیں کرتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، جو مشاہدات سے اور مشاہدہ نہیں کرتے، کائنات کا تجربات نہیں کرتے، نئی ایجادات اور تخلیقات نہیں کرتے، تو وہ تو جمود کا شکار ہوتے ہیں، وہ دن بدن انحطاط اور زوال میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور زمین میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ قریبی قطعات ہیں اور اس میں باغ ہیں، یعنی مختلف قسم کے زمین میں جو کہیں ریگستان ہے، کہیں پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، کہیں مختلف قسم کی معدنیات ہیں، ٹیلے ہیں، کہیں اور مختلف قسم کے جو جیوگرافیکل ایک ایلیمنٹس ہیں، تو اس حوالے سے اللہ رب کریم نے فرمایا اس میں باغ ہیں، اور اس میں انگور کے اور کھیتی ہے، اور اس میں کھجور ہیں، اور مختلف قسم کی جو اللہ رب کریم کی نعمتیں ہیں ساری، وہ حالانکہ وہ ان تمام جو نباتات ہیں وہ سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے، ایک ہی سورج کی روشنی ملتی ہے، ایک ہی زمین میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں بعض کو اللہ رب کریم نے بعض پر فصیلت دی ہوتی ہے ان کے ذائقے میں، کھانے میں۔ تو اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے اس کائنات پر جو غور کرنے والے ہیں، جو فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی کارخانہ قدرت میں، اور جو اس طرح یہ ساری تخلیقات اور جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں، ان کے متعلق فرمائے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ عقل والے ہوتے ہیں۔ جو اس عظیم کارخانہ قدرت کی فعالیت اور سرگرمی اور نظم و نسق سے غافل ہیں، وہ صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے اگلی ایک اور مقام پر سورۃ فاطر آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء۔
کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب کریم آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس سے وہ پھل اگاتا ہے مختلف رنگوں کے، اور پہاڑوں میں مختلف قسم کے رنگ ہیں، اور جن میں کچھ سرخ ہیں، کچھ اور رنگوں کے ہیں، کچھ کالے سیاہ ہیں، جس طرح مختلف معدنیات اور مختلف عناصر ہوتے ہیں فطرت میں موجود، اور انسانوں میں اور مختلف جانوروں میں اور تمام مخلوقات میں طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت تو وہ لوگ رکھتے ہیں جو عالم ہیں، یعنی وہ اس کائنات کی، اس کارخانہ قدرت کی تمام موجودات، مخلوقات، نباتات، جمادات کے جو ان میں جو وحدت پائی جاتی ہے، جو ان کی سرگرمی ہے، جو ان کی خواص ہیں، جس طرح وہ سارا کارخانے میں جو نظم ہے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، ان کے لیے وہی اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں۔ جو کارخانہ فطرت کے حسن و توازن اور ان کے باہمی ربط سے آگاہ ہوں، وہی درست طور پر جان سکتے ہیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پامالی بھی اسی طرح تباہ کن ہوگی جس طرح فساد فی الارض، بحر و بر سے تباہی آتی ہے، ایکو سسٹم تباہ کرنے سے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو جاہل آدمی فطرت کے جو توازن کو نہیں جانتے، وہ اصل تقویم کے معاشرتی توازن کو کیسے جان سکتا ہے؟ جو اللہ رب کریم نے انسانی معاشرہ، انسانی نفس کو تخلیق کیا ہے، خود انسانی ذات کو تخلیق کیا ہے، تو اس میں جو اللہ رب العزت نے توازن رکھا ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو کائنات میں جس طرح توازن ہے، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات ہیں انفس و آفاق میں، ان میں مومن جو آفاق میں اللہ رب کریم کی آیات ہیں ان پر فکر کرتے ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں، کارخانہ قدرت کو سمجھتے ہیں، اور اس کا جو محاسن ہے، جو اس میں تجربات، مشاہدات اور غور و فکر کے بعد جو ایجادات کرتے ہیں، نئی تخلیقات کرتے ہیں، تو اس کو وہ وحی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اب جو آدمی ساری کائناتی قوتوں سے، ملائکہ سے، ان موجودات سے ہوگا ہی غافل، وہ جہالت میں مبتلا ہے، تو اس میں تو نہ تو اللہ کی خشیت ہوگی، نہ چونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، نہ وہ فکر ہی نہیں کرتا، عقل ہی استعمال نہیں کرتا، تو مومن کبھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 34 سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ رب کریم نے جب ملائکہ کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نے وہ انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس نے کافرین میں سے ہو گیا۔ تو یہ جو ملائکہ ہیں، کائناتی قوتیں، یہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی انسان ان کی صلاحیتوں کو جانتا جاتا ہے اور اس کو تسخیر کرتا جاتا ہے، نئی ایجادات اور تخلیقات کرتا جاتا ہے۔ یہ بحیثیت آدم یہ ساری مخلوقات انسان کے سامنے اس حوالے سے سجدہ ریز ہیں، لیکن انسان کے یہ جو اپنے سرکش جذبات ہیں، یہ جو منفی تخریبی جذبات ہیں، تحریک ہے، منفی جو خواہشات ہیں، یہ سرکشی کرتی ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کہ وہی کے اتباع پر آمادہ نہیں ہوتی، اس میں انسان کا تکبر ہے، سرکشی ہے، خود غرضی ہے، شوہۂ نفس ہے اور ہوائے نفس ہے، شہوات ہیں۔ مومن نے اپنی ذات کے اندر بھی ان ساری یہ جو شیطانی اس کے اندر جذبات ہیں، تحریکات ہیں، ان کو بھی مغلوب کرنا ہوتا ہے، ان کو زیر کرنا ہوتا ہے، ان کو قابو کرنا ہوتا ہے، اور جو خارجی کائنات ہے اس میں بھی مومن نے غور و فکر کر کے تحقیق، تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ان کو بھی جو مسخر کر دی اللہ رب کریم نے، ان کی تسخیر کرتے ہوئے ان کو بھی نوع انسانی کے لیے، نفع کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو مومن ان دونوں محاذوں کے اوپر، دونوں میدانوں میں وحی کا اتباع کرتے ہوئے سرگرم عمل ہوتا ہے۔ اب جہاں تک ملائکہ کے جو مختلف افعال ہیں، جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ رب کریم نے ان کو کردار تفویض کیا ہے، سونپا ہے، اس کے حوالے سے سورۃ یونس آیت نمبر 21 میں
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ کہ اللہ رب کریم جب انسانوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے، وہ ان کو رحمت سے بہرامند کرتا ہے اس کے بعد کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو پھر وہ آدمی جو وحی کا اتباع نہیں کرتے وہ چالاکیاں اور سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کی آیات میں، یعنی اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کرنے کے بجائے وہ سازشیں مکاریاں کرنے لگ جاتے ہیں وحی کے اتباع کے سلسلے میں۔ تو ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ رب کریم اس سے زیادہ وہ تدبیر کرنے والا ہے، اس کی جو چالیں ہیں وہ اپنی چالوں میں تیز ہے، اور جو کچھ بھی یہ لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی چالاکیاں، سازشیں، چال بازیاں اور جو چالیں مکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب کریم کے جو فرستادہ بھیجے ہوئے ملائکہ ہوتے ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ملائکہ کے جو افعال ہیں، جو ذمہ داریاں یا ڈیوٹیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسانی اعمال کے تمام اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور اس میں مختلف سطح پر ہم اس کی ایگزیکٹ نوعیت کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آج جدید سائنس میں بہت ساری گوشے ہیں جو آشکارا ہو چکے ہیں کہ انسان کے یہ جو مختلف قسم کے انسان افعال سر انجام دیتا ہے، یہ خود اس کے نفس کے اوپر ایک طرح کی نقش ہوتا جاتا ہے، تحریر ہوتی جاتی ہے۔ پھر ہم آگے جب ملائکہ کا دیگر حیات کے حوالے سے ان کا کردار دیکھیں گے تو یہ عنوان مزید واضح ہوتا جائے گا۔ اور قیامت کے دن انسان کے یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں اعمال، تو وہ اسی مفہوم میں، اور وہ قیامت کے دن آشکارا ہو جائیں گے کہ انسان کی یہ جو مختلف اعضاء ہیں یہ خود اس کے خلاف شہادت دیں گے۔ اب بظاہر تو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کچھ کر رہے ہوں تو ہمارے مختلف اعضاء پر، ہماری جلد پر یا وہ چیزیں درج ہو رہی ہوں، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور قیامت کو یہ سب کچھ آشکارا ہو جائے گا کہ انسان اپنی کتاب خود پڑھ لے گا، وہ اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مفہوم ہے جو کائنات میں انسان کے اعمال کے نتائج مرتب کرنے کے حوالے سے جو اندراج اعمال ہے، تشکیل نتائج کے لیے، وہ ہماری زندگی میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف میں جو آیت نمبر 79 اور 80 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون کہ کیا انہوں نے کچھ ٹھان لیا ہے، کوئی پختہ تدبیر کرنی ہے، یعنی جو اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع نہیں کرتے تو انہوں نے کوئی اپنی پلاننگ، کوئی اپنی ایک جو ریشہ دوانیاں ہیں وہ سوچنی ہیں، کوئی تدبیریں کرنی ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، جو خفیہ مشورے کرتے ہیں، جو کچھ تدبیریں بناتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو نہیں سن رہے؟ یقیناً سن رہے ہیں، اور ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب کریم کے جو ملائکہ اس نے متعین کر دیے ہیں، بھیجے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہی وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، یکتبون۔ تو اس سے پہلے بھی اِنَّ رُسُلُنَا یکتبون کہ وہ تحریر ہو رہی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن اس تحریر کی ریکارڈ کی نوعیت کیا ہے ہم ابھی تک موجودہ سطح پر، اپنے علمی سطح پر اس کو نہیں سمجھ سکے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے اس کارخانہ قدرت کے نظم کو، اللہ رب العزت کی وہ جو قدرت ہے، جو علم ہے، جو حکمت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس پر یقین رکھ سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ وہ جب کارخانہ قدرت میں خود اللہ وحدہ لا شریک نے انفس و آفاق میں اس کی نشانیاں ہیں کہ انسانی جسم کی اپنی مشینری خود اتنی محکم ہے، اس میں اتنی گہرائی اور اتنی وسعت ہے، گہرائی ہے کہ آدمی اس کو بھی آج تک پوری طرح نہیں سمجھ سکا کہ ایک خلیہ اور اس خلیے کے مزید جو آرگنیلز ہیں ان کے، یا ایک ایٹم ہے اور اس کے سب ایٹامک پارٹیکل ہیں، یا اس سے لے کر وہ پوری جو خارجی کائنات ہے، یہ جو نظام ہائے شمسی ہیں، گلیکسیز ہیں، پھر اس سے بڑھ کر اور کلسٹر، سپر کلسٹر، تو اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی ہر سطح پر جو اس کی قدرت کی کار فرمائی ہے اور جو اس کا غلبہ ہے، جو کاریگری ہے، صنائی ہے، وہ ہر سطح سے، ہر پہلو سے وہ آشکارا ہے۔
اور انسانی اعمال کے متعلق بھی اسی طرح ہے، چونکہ اللہ رب کریم کا کوئی جو فعل ہے وہ بے مقصد اور بغیر نتیجہ کے نہیں ہو سکتا، تو انسان چونکہ اس ہماری جو معلوم کائنات ہے، جو جتنا ایک انسان کا زمین پر جو رول اللہ رب کریم نے اس کو دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ دیگر تمام مخلوقات سے ایک نہایت ممتاز اور ایک نمایاں ایک رول انسان ادا کر رہا ہے۔ تو ان تمام بنیادوں کے اوپر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے جب عقل فکر کا استعمال کرتا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کی کوئی مقصد ہے تخلیق کا، اس کو سمجھنا وہی اصل علم ہے۔ جو آدمی صرف محض مادی سطح پر رہتا ہے، حیوانات کی سطح پر، تو اس کو تو اللہ رب کریم زندگی ہی نہیں قرار دیتا۔ ہم آگے مزید آیات میں اس موضوع پر آئیں گے۔ اور جو اللہ رب کریم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ہر دور میں وحی کا جو محور رہا ہے، جو نقطہ ماسک رہا ہے، جس طرح ایک پرکار کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے کہ وہ دائرے کا مرکز، اسی طرح پوری انسانی تاریخ میں ہر دور میں وحی جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ ہدایت رہی ہے آج بھی اور قیامت تک، وہ ایک بنیادی نقطے کے اوپر اس کی تمام احکامات، تعلیمات اور تمام جو اس کا فلسفہ زندگی ہے، مقصد تخلیق ہے، وہ ایک نقطے پر ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہی اسلام کا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کا عبد بننا ہے۔ تو یہ ہر دور میں اور اس میں، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے۔ یہ اسی وجہ سے کائنات کا یہ پورا سلسلہ نہایت حسن و خوبی اور نظم کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس میں ایک ہی الہ ہے۔ اگر مختلف آلہات ہوتے تو ان کے جو آپس کے اختلافات، تضادات اور ایک دوسرے کے خلاف جو نشکرکشی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کا ہمسر بننے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک کا یہ پورا کارخانہ بے عیب اور بے نقص ہے اور ایک وحدت کے ساتھ چل رہا ہے، تمام جو اشیاء ہیں، موجودات، مخلوقات، وہ سب کے سب اپنے ایک متعین کردہ ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، ایک رول پلے کر رہی ہیں، تو وہ تمام کی تمام اس چیز کے اوپر شاہد ہیں، اور یہی ملائکہ کی شہادت ہے۔ جس طرح خارجی کائنات میں طبی و کیمیائی تعاملات کے نتائج کی پورے یقین کے ساتھ پیشگوئی کی جا سکتی ہے اور نتیجہ قطعی یقینی ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگیوں سے متعلق جو نتائج اعمال کی جو پیشگوئی وہی ہر دور میں کرتی چلی آئی ہے، نتائج بعین ہی وہی برآمد ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوں گے ہر دور میں ہر مقام پر۔ بالکل جس طرح کسی سائنسی تجربہ کو مختلف تجربہ گاہوں میں مختلف اوقات میں دہرایا جائے تو نتائج تبدیل نہیں ہوتے، یہ ہے ملائکہ کی شہادت۔ یعنی جس طرح خارجی کائنات میں ہر جو صاحب شعور آدمی ہے، جو عقل و فکر کا حامل آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پوری کائنات ایک محکم قانون کے تحت چل رہی ہے اور ہر شے کے لیے اس کی جو خواص ہیں، جو اس کے چیزوں کے تعاملات ہیں، وہ مخصوص ہے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ کسی ایک تجربہ کو ایک خاص ماحول کے ساتھ مختلف تقاضے پورے کرتے ہوئے جتنے دفعہ دنیا کے جس کونے میں دہرایا جائے اس کا ایک ہی نتیجہ پیدا ہوگا۔ تو یہ جو سائنس ہے، جس کو ہم خارجی کائنات سے متعلق کہتے ہیں، موجودات اور عناصر سے متعلق ہے، یہ سائنس طبی زندگی سے متعلق ہے۔ اب جس طرح وہ یقینی ہے، حتمی ہے، اور اس میں کبھی نہ تو تضاد ہو سکتا ہے، نہ جھول ہو سکتا ہے، نہ وہ کبھی وہ چیزیں اپنے رویے اور اپنا کردار اور اپنے خواص کو تبدیل کرتی ہیں، جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ہمیشہ ان کا ریئیکشن ایک ہی طرح ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایک وہ سائنس ہے جو خارجی کائنات سے متعلق ہے، اور دوسری سائنس ہے جو انسانی نفس سے متعلق ہے، انسانی ذات سے متعلق ہے، اس کی جو شخصیت ہے وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر جو جن قوانین کے تحت انفرادی اور اجتماعی زندگیاں چل رہی ہوتی ہیں، جو انسانی اعمال کا اور ان کے نتائج کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، ان کی جو حقیقت ہوتی ہے، جو انجام ہوتا ہے، اس سب سے متعلق جو اللہ رب کریم کے
کلمات اور جو اللہ رب العزت کی سنت ہے اس سائنس کو وحی کہا گیا ہے کہ اللہ رب کریم نے جس طرح خارجی کائنات کے لیے غیر متبدل اور محکم قوانین بنائے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق بھی چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، جو اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، جو اس کی سنت ہے، جو اس نے مستقل اقدار اور پیمانے وضع کر دیے ہیں، انسانی معاشرے انفرادی و اجتماعی دونوں سطحوں پر انسانی زندگی انہی محکم اصولوں کے مطابق چل رہی ہے۔ یعنی انسان اپنا راستہ تو تبدیل کر سکتا ہے لیکن اس راستے کی جو منزل ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، بالکل اسی اصول کے تحت کہ جب بھی جہاں بھی جس معاشرے میں بھی کوئی قوم ہو، کوئی لوگ ہوں، کسی رنگ و نسل سے ان کا تعلق ہو، ان کے جو اعمال ہوں گے ان کی وہی نتائج نکلیں گے جس طرح سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے سائنسی تجربات کے نکلتے ہیں، چاہے انسان کسی دور میں ہو، کسی خطہ زمین پر ہو، اس کا کسی رنگ و نسل سے تعلق ہو۔ تو یہ جو سائنس ہے، وحی کی سائنس انسانی زندگی سے متعلق ہے، وہ کتاب اللہ میں موجود ہے، اور جو خارجی طبعی اشیاء کی میٹیریلسٹک ورلڈ سے متعلق جو سائنس ہے اس کو تمام دنیا کے جو سائنسدان اور مختلف شعبہ جات کے ماہرین اس کو جانتے ہیں کہ اس کو انسان اپنے غور و فکر اور مشاہدہ اور تجربات کے ذریعے سیکھ سکتا ہے، ایجادات اور تخلیقات کر سکتا ہے، جبکہ یہ جو اللہ رب العزت کی بیان کردہ انسانی زندگی سے متعلق سائنس ہے اس کو اللہ رب العزت خود ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے نو انسانی کو دیتا رہا ہے ہدایت کی صورت میں۔ اب وہ جو سائنس ہے جو انسانی زندگی اور انسانی معاشروں سے اور ان کے اعمال، رویے اور ان کے نتائج سے متعلق جو ابدی، دائمی اور اٹل قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ تمام کے تمام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو یہ ہے جو ملائکہ کی شہادت ہے پوری کائنات میں کہ انہو لا الہ الا ہوا، یعنی انسان جب پوری کائنات کی اس وحدت کو، ان کے نظم کو دیکھتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جس طرح خارجی کائنات میں کوئی اور الہ نہیں ہے تو اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اللہ رب کریم وحی کے ذریعے یہی تعلیم ہر دور میں دی جاتی رہی کہ تم بھی ایک الہ کو تسلیم کرو، اسی کو اپنا مالک، اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا رب، اسی کو اپنا معبود اور الہ تسلیم کرو، اسی کا حکم مانو، اسی کو اپنا حاکم مانو، اسی کا حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ یہ ہے الہکم الہ واحد کی دعوت، اور یہ جو انسان خود آلہات بنا لیتا ہے، آلہات متفرقہ، یہ مختلف انداد اللہ کی صورت میں، شرکاء کی صورت میں، اور یہ جو وحی کی جو سائنس ہے قرآن کریم کی، اس کے ساتھ خود آدمیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی صورت میں، تو یہ جو ان آلہات کو، ان شخصیات کو، ان شرکاء کو، ان سب کو رد کرتے ہوئے، ان سے برات اختیار کرتے ہوئے، ناتعنقی ظاہر کرتے ہوئے ایک اللہ کو الہ ماننے کی عملی صورت یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کرے، اور اس سے باہر خاص طور پر یہ جو مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہے، اس میں جو بھی ان کا مذہبی ورثہ ہے اس سب سے، اور جتنی 1400 سال میں شخصیات گزری ہیں، ان کے افکار ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے ملفوظات ہیں، چاہے ان کو کوئی بھی نام دے دیا گیا ہے، قرآن کریم کے بعد ان شخصیات کے سے، تاریخی واقعات سے، ان کتابوں سے سب سے ناتعنقی اختیار کی جائے گی، تو تب ہی ایسے لوگوں کا الہ واحد ہوگا۔ جو ان دیگر شخصیات سے، ان کو انداد اللہ بنا کر، ان کو شرکاء بنا کر، اور دیگر کتابوں سے، تاریخی واقعات سے، مذہبی ورثہ سے جو لوگ چمٹے رہیں گے، جڑے رہیں گے، اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، تو وہ شرک کی دلدل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے، اور وہ کبھی بھی الہکم الہ واحد، لا الہ الا اللہ کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 میں اللہ رب کریم نے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، کہ جو اللہ رب کریم اللہ خود گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، اللہ اس پر شاہد ہے کہ جو کچھ اس اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر
قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا تو وہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، یعنی اس میں جو قوانین، جو مستقل اقدار، جو اصول و ضوابط اور جو اللہ رب کریم کے کلمات اور سنت بیان کی گئی وہ عین حق ہے، اس میں ذرا بھی نہ تو کوئی ابہام ہے، نہ تذبذب ہے، نہ بے یقینی ہے، اور نہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، وہ تمام محکم باتیں ہیں اسی سائنسی اصولوں کی طرح جس طرح خارجی کائنات میں سائنٹیفک پرنسپلز ہیں، سائنسی اصول جس طرح ہیں یقینی ہوتے ہیں، قطعی ہوتے ہیں، ناقابل تغیر اور اٹل ہوتے ہیں، بالکل وہی میں جو قرآن کریم میں جو انسانی معاشروں کے عروج و زوال اور اتار چڑھاؤ اور انسانی اعمال اور ان کے نتائج اور اصلاح و فساد اور خیر و شر اور نور و ظلمات سے متعلق جو حقائق، جو مستقل اقدار اور پرمنٹ ویلیوز بیان کی گئی ہیں وہ بھی اسی طرح محکم ہیں، یقینی ہیں اور ٹھوس ہیں خارجی کائنات کی طرح۔ ملائکہ تو یشہدون، یعنی یہ ساری کائناتی قوتیں بھی اس پر شاہد ہیں۔ تو اس میں جو قوتیں اور صلاحیتیں یہ انسانی عقل، فکر، شعور، بصیرت، قلب اور فواد جو انسان کو اللہ رب کریم نے عطا کیے ہیں یہ بھی صلاحیتیں ملائکہ ہیں۔ تو جس طرح خارجی کائنات میں مختلف قوتیں ہیں، ملائکہ ہیں، ان میں جو صلاحیتیں ہیں، اس طرح انسان کی داخلی سطح پر یہ جو اس کا سمع، بصر ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، قلب ہے، فؤاد ہے، فہم، فراست ہے، تعقل ہے، تفکر ہے، یہ بھی اللہ رب کریم کی عطا کردہ صلاحیتیں ہیں، یہ بھی ملائکہ ہیں۔ تو یہ تمام اس پر شاہد ہیں قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر، یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جو مشاہدات کرتے ہیں، جو انسانی تاریخ میں اس کے نتائج پر، انسانی معاشروں کو، انسانی اعمال اور ان کے نتائج کو وحی کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ جو کچھ نتائج وحی نے بیان کیے ہیں جن اعمال کے وہ یقیناً نکل کر رہتے ہیں، تو وہ اس شہادت کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تمام ملائکہ بھی اس چیز کے اوپر شاہد ہیں کہ یہ قرآن کریم میں جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ، یعنی وہ تو علام الغیوب ہے، وہ علیم الحکیم رب ہے، اس کو کائنات میں موجود تمام اجزاء و عناصر کا، تمام تخلیقات کی ہیئت کا، ان کے انجام کا، جو بھی خود اس نے تخلیق کی ہیں، وہ صلاحیتیں خود اس نے اس میں رکھی ہیں، تو وہ سب سے آگاہ ہے اور اس نے ہی یہ قرآن کریم نازل کیا ہے، تو وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ملائکہ کا ایک تو یعنی اعمال کے نتائج درج کرنے کے حوالے سے جو ایک کردار تھا اور پوری کائنات میں، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب کریم نے یہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ماضی میں وحی نازل ہوتی رہی ہے اس سے متعلق ہے کل من کانا عدوًا جبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کو وحی ملتی تھی یہ بھی ملائکہ کے ذریعے ملتی تھی، یہ بھی جس طرح پورے ملائکہ کا کارخانہ قدرت کو مختلف امور چلا رہے ہیں جن میں ہم نے جو اندراج اعمال کا اور اعمال کے لکھنے کا اور اس قرآن کریم کا اور دیگر کائناتی امور کا ملائکہ سے تعلق دیکھا ہے مختلف آیات میں، آگے مزید بھی اسی طرح نزول وحی بھی ملائکہ سے متعلق ہے، ملائکہ ہی اس وحی کو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے قلوب اطہر پر نازل کرتے تھے۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 2 میں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ رب کریم ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ۔ روح اللہ رب کریم کا امر ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک توانائی ہے کہ جس کے بارے میں وہی بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ، جو اس کو ہم اس حد تک اس انداز سے اس کو نزول وحی کو، وحی کی ماہیت کو، روح کو زیادہ گہرائی میں سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب کریم نے اس سطح پر انسانوں کو اس سے متعلق جو علم دیا ہے وہ محدود ہے، قلیل علم ہے۔ تو جس طرح کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے مومن اس کو اسی حد تک ہی اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس میں جو علمی موشگافیاں ہیں یا اپنے طور پر جو تک بندیاں ہیں یا غیر از قرآن جو
وحی سے متعلق جو یا ملائکہ سے متعلق روح سے متعلق جو مواد ہے قرآن کریم سے باہر مومن کبھی ان میں نہ الجھتے ہیں نہ ان کو ضرورت ہے۔ جو کچھ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اسی کو کافی سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے یہی چیز جہاں پر سورۃ النحل کی آیت نمبر 2 میں بتائی ہے کہ اللہ رب کریم روح کے ساتھ ملائکہ کو اپنے امر کے ساتھ جس پر چاہتا ہے اپنے عباد میں سے وہ نازل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ کے علاوہ ایک کوئی الہ نہیں ہے تو اللہ کا ہی تقوی اختیار کرو۔ یہ جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ بنیادی نقطہ ماسکہ رہا ہے، فوکس رہا ہے ہر دور میں وحی کے نزول کا مقصد کہ انسان ان اختلافات سے، اس تفرقہ سے اور ان آپس کی جو باہمی عداوت ہے ان سے سب سے تب ہی نکل سکتا ہے جب وہ سب الہ واحد پر آ جائیں گے، جب سب کے اپنے اپنے آلہات ہوں گے، سب نے اپنے اپنے شرکاء ٹھہرائے ہوں گے، سب کے اپنے اپنے انداد اللہ ہوں گے۔ جس طرح آج پوری دنیا میں مختلف انداد اللہ، شرکاء اور آلہات بنے ہوئے ہیں، کہیں مذاہب کی صورت میں، کہیں فرقوں کی صورت میں، کہیں مختلف شخصیات کی صورت میں ہیں، کہیں مختلف مذہبی مسودوں اور کتابوں اور ملفوظات کی شکل میں، کئی طرح کی جو آلہات کی، شرکاء کی یہ شکلیں ہیں۔ تو جب یہ موجود رہیں گی تو پھر الفت پیدا نہیں ہو سکتی، پھر وحدت پیدا نہیں ہو سکتی، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، تفرقہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو لا الہ الا انا فاتقون، الہکم الہ واحد کی دعوت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسانیت میں، ساری نوع انسانی میں الفت ہوگی، قوت ہوگی، وحدت ہوگی تو ان کی توانائیاں ضائع نہیں ہوں گی، وہ زمین میں شر اور فساد نہیں پھیلائیں گے بلکہ اصلاح کریں گے اور ان کی توانائیاں اور صلاحیتیں مثبت مقاصد کے لیے استعمال ہوں گی۔ تو یہ جو ملائکہ کا ایک پوری کائنات میں اللہ رب کریم نے کردار مقرر کیا ہے اس سے متعلق، اور اگلے جو ملائکہ سے متعلق تذکرہ ہے قرآن کریم میں وہ ہے کہ ملائکہ مومنین کے لیے اثبات اور اطمینان قلب اور نزول سکینت اور بشارت اور نصرت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی اللہ رب کریم کی طرف سے وہ کیفیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اہلیت اور قوت یا جذبہ یا ایسی تحریک ہوتی ہے جو مومنین کو اللہ رب کریم دیتا ہے جب وہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی کیفیت میں، ایسے ایک لطف و سرور میں اور ایک ایسی وہ حالت میں ہوتے ہیں، اس کے مختلف کوشش اللہ رب کریم نے بیان کیے ہیں کہ وہ نزول ملائکہ کا مومنین کی زندگیوں میں کس طرح کا اثر ہوتا ہے یا کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ان ملائکہ کے جو ایک تعمیری اور اصلاحی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حق کی جو توانائیاں، صلاحیتیں یا مثبت چیزیں ہیں ان کو اللہ رب کریم نے انسانی زندگی سے متعلق جو ایک نادیدہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، ان کو ملائکہ قرار دیا ہے، اور اس کے برعکس جو منفی صلاحیتیں ہیں، منفی کیفیت ہے، منفی جذبہ ہے اور منفی تحریک ہے، منفی قوت ہے، اس کو شیاطین کا، ابلیس کا نام دیا گیا ہے۔ تو مومنین پر نزول ملائکہ ہوتا ہے، جبکہ شیاطین جو اللہ رب کریم کے دشمن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، مفسدین ہوتے ہیں، وہ شیاطین کے نرغے میں ہوتے ہیں، ان کے شکنجے میں جکڑے ہوتے ہیں، وہ شیاطین کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر سورۃ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 30 اور 31 سے ملائکہ سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں اس موقف پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اللہ ہی وحدہ لا شریک کو ہی الہ ماننا ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو معبود ماننا ہے، تو پھر اس پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اس میں پسپائی اختیار نہیں کرتے،
چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، تو ان پر اللہ رب کریم نے فرمایا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ان میں پھر ان کی ثابت قدمی ایک تو درست نظریہ الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی وہ کسی بشر کو، کسی انسان کو، کسی حکمران کو، کسی مذہبی پیشوا کو، کسی سرمایہ دار کو، یا کسی بھی اثر رسوخ والے عہدے والے آدمی کو اپنا الہ، رب یا معبود نہیں مانتے، اس سے وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم کو اپنا رب مانتے ہیں، جو ان کا تخلیق کرنے والا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کا جو اصولی اور نظریاتی طور پر رب تسلیم کرنے کے بعد پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، چاہے اس کو کوئی کسی طرح کے حالات ہوں، مشکلات ہوں، کوئی مخالفتیں ہوں، اس کو کسی طرح کی اذیت کا سامنا ہو، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو ان پر پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے آپ واضح طور پر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے جو بندہ اس نظریے پر ہو اور ثابت قدم ہو تو اوپر سے کوئی ایسے محسوس شکل میں کوئی طبی طور پر کوئی چیزیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، نہیں، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے قلب میں، کہ وہ پھر خوف نہیں کھاتا کہ تم خوف نہ کھاؤ، حزن میں مبتلا نہ ہو، اور تمہارے لیے تو بشارت ہے اور جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ ملائکہ اس کے اندر وہ جو کائناتی قوتیں ہیں، جو تعمیری، اصلاحی اور مومنین کی جو نصرت و تائید سے متعلق جو اللہ رب کریم نے جو جذبات ہیں، تحریکات ہیں، وہ اس کے اندر بیدار ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اس پر نازل ہوتی ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دم ساز و کارساز ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تو پھر تمہارے لیے جو تم چاہو گے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا، اور جو تم جس کو پکارو گے وہ تمہیں ملے گا، جس کی تمہیں خواہش ہوگی۔ تو جب مومنین جو اللہ کو اپنا رب قرار دیتے ہیں، اس پر جمع رہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ ناقابل شکست ہوتے ہیں، وہ پسپا نہیں ہوتے، وہ دبتے نہیں، وہ جھکتے نہیں، وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے قلب کے اندر وہ اللہ رب کریم کی طرف سے وہ تحریک پیدا ہو جاتی ہے، وہ جذبہ، وہ قوت اور وہ کیفیت، اور ان میں وہ من کا صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مشرکین، منافقین اور مجرمین اور مفسدین جو ہوتے ہیں ان میں وہ نہیں ہوتی۔ ان میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ان کا اپنے مقام پر تذکرہ آئے گا کہ جن لوگوں کے اوپر جو شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے، جن پر وہ شیاطین نازل ہوتے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، تو وہ منفی جو اس طرح کی جو تخریبی منفی، وہ ان کو بزدل بناتے ہیں، ان میں خوف پیدا کرتے ہیں، ان میں جو وہ ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوتے، ان کے قلوب باہم جڑے ہوئے نہیں ہوتے، اور وہ ساری منفی چیزیں ہوتی ہیں جو وحی کا اعتبار نہیں کرتے، جو اللہ کو اپنا الہ اور رب نہیں مانتے، ان میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ مومنین میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اور ہر معاملہ زندگی میں یہی کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ حالت جنگ میں نہ ہوں، اور عام معاشرتی معاملات میں ہوں، تو جو اللہ کو رب ماننے والے ہوتے ہیں، جو الہکم الہ واحد کی دعوت پر لبیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 سے لے کر 112 تک اللہ رب کریم نے جو مومنین جب مخالفین کے ساتھ، جو کفار مشرکین تھے، ان کے سامنے جب میدان جنگ میں تھے، تو اس کی منظر کشی اللہ رب کریم نے یہاں پر کی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور یہ آیات آگے جاری ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ مومنین اللہ رب کریم سے جو نصرت طلب کر رہے تھے کہ تاکہ ان کو جنگ میں غلبہ اور فتح حاصل ہو، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کی ہے، اور میں تمہیں 1000 ملائکہ کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور وہ لگاتار آ رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب کریم نے ملائکہ کی طرف وحی کی، ان کو حکم دیا، وہ چونکہ اللہ رب کریم کی نادیدہ مخلوق ہے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم مومنین کو ثابت قدم رکھو۔ تو یہ جتنی بھی اعلیٰ اقدار ہیں، جتنی بھی ایک اخلاقی طور پر برتر ایک رویہ ہے، اور وہ رویہ جو کامیابیوں کی ضمانت فراہم کرتا ہے، وہ وہی رویے ہیں جو نزول ملائکہ کے نتیجے میں مومنین میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان میں خوف نہیں ہوتا، ان میں اثبات ہوتا ہے، ان میں ایک سکینت ہوتی ہے، ان میں ثابت قدمی ہوتی ہے، ان میں ایک بشارت ہوتی ہے ان کے لیے۔ یہ ہیں وہ جذبے اور ملائکہ جو نادیدہ اندیکھی قوتیں اللہ
रब करीम मोमिनीन पर नाज़िल करता है। और اس की तरफ एक इशारा सूरत सफ़ की आयत नंबर 4 में रब करीम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि अल्लाह तो उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, जो इस तरह एक सफ़ बंदी करके, इस तरह एक सफ़ बनकर जिस तरह के सीसा पिलाई हुई दीवार हो, यानी उनके पाए इस्तकामत में लग़ज़िश नहीं आती, उनमें कोई खौफ नहीं होता और उनको फ़तह की बशारत होती है कि वो नाकाबिल शिकस्त हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये जो एक मोमिनीन के अंदर वो जो बुनियान मरसूस बन जाना है, सीसा पिलाई हुई दीवार चट्टान की तरह, वो सिफ़त भी इन्हीं मलाइका के बायस उनमें पैदा होती है मोमिनीन में। जबकि जो मुशरिकीन होते हैं, जो मुनाफिकीन होते हैं, कुफ़ार होते हैं, तो वो उनके दिनों में तो मोमिनीन का रोब होता है, वो तो इंतहाई बुज़दिल होते हैं, वो कम हिम्मत होते हैं, वो बोदे होते हैं, उनका सारा का सारा जो इन्हसार होता है वो मादी अशिया के ऊपर होता है। उनके अपने अंदर वो क़ुव्वत और इस्तकामत और वो जज्बा नहीं होता। और सूरत आल इमरान में अल्लाह रब करीम ने एक और हवाले से भी मोमिनीन के अंदर जो तग़य्युर नफ्स वाक़या होता है, आल इमरान आयत नंबर 103, इस कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, यानी सबात मलाइका के ज़रिए से हासिल हुआ जब मोमिनीन को मैदान जंग में, तो वो बुनियान मरसूस बन गए, सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। और जब उल्फत मलाइका के ज़रिए क़ुलूब में आई मोमिनीन को, तो वो इख़वान बन गए। जबकि जो वही का एतबार नहीं कर रहे होते, तो उनमें तो बाहमी अदावत होती है उन क़ुलूब में, बज़ाहिर वो इकट्ठे भी हों लेकिन वो क़ुलूबुहुम शत्ता, उनके दिन आपस में जुदा जुदा होते हैं, उनकी दुश्मनी आपस में इतनी ज़्यादा होती है जो वही का एतबार नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनमें वो वहदत पैदा नहीं होती, सबके आलिहात अपने अपने होते हैं। तो जबकि जो मोमिनीन होते हैं, चाहे वो जितने भी हों, उन सब का इलाह एक होता है, इलाह को में वाहिद, तो उनमें वो वहदत पैदा होती है, उनमें वो जो इस बात उनमें होता है, जो उल्फत होती है, उख़्वत होती है। और ये एक और आयत में भी आगे ये मौजू अभी चल रहा है, लेकिन इस नशिस्त चूँकि तवील हो रही है, तो इसको इसी आयत के साथ ही इस नशिस्त को मुकम्मल करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से ही आगे तसलसल जारी रहेगा। जो मलाइका का जो इंसानी ज़िंदगी में, ख़ारजी कायनात में, दाखिली ज़िंदगी में, इंसानी नफ्स से हवाले से मलाइका जो किरदार है, जो किताबुल्लाह में बयान किया गया है, जिसको समझना ज़रूरी है और फिर उन पर ईमान लाना ज़रूरी है कि इंसान के अंदर ये जो सलाहियतें हैं, ये भी मदका हैं, इनको भी बरूए कार लाना, इन पर यकीन रखना, यानी इंसान को अपनी अक्ल फ़िक्र पर को बरूए कार लाए, अपने शऊर को, बसीरत को, क़ल्ब को, फ़ुआद को, और इनको बरूए कार लाते हुए हक़ाइक़ तक पहुँचे। इंसान को भेड़ चाल नहीं चलना, वो नकीर का फ़कीर नहीं बनना कि वो ना तो कायनात की ये जो मौजूदात हैं उन पर गौर व फ़िक्र न कर रहा हो, वो तख्लीक़ कार बनकर ज़िंदा रहे एक मोमिन, और फिर उसके अपने नफ्स के अंदर जो वही की रोशनी में, अनफस व आफ़ाक में जो अल्लाह की आयात हैं, उस पर गौर व फ़िक्र करे, अमाल के नताइज को देखो। महज अंधे गूंगे बहरे बनकर वो गुज़श्तगान के रास्ते पर मुक़ल्लिदाना ज़हनियत के साथ न चलता रहे कि जो कुछ उनके अकायद थे पैदाइशी तौर पर, उसको जो रवायती मज़हब में ना, उस पर वो उसको हक़ समझ ले और उसी पर चलता रहे। नहीं, अपने आप पर जो अपनी सलाहियतों पर ईमान लाना है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और जो भी इंसान अपनी सलाहियतों पर ईमान लेकर आता है, अल्लाह रब करीम पर ईमान लाना है, मलाइका के ऊपर जो सलाहियत इंसान के अपने अंदर हैं, तो जब वो इन सलाहियतों को ईमान लाता है, यानी अक्ल, फ़िक्र, शऊर, बसीरत, क़ल्ब और फ़ुआद को बरूएकार लाता है, अल्लाह रब करीम की नाज़िल करदा वही कुरान करीम की रोशनी में उसमें तदब्बर करता है, तफक्कर करता है, तसरीफ़ आयात के ज़रिए, तदब्बर फिल कुरान के ज़रिए, तो उस पर फिर वो हक़ाइक़ आश्कारा होते जाते हैं। तो सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 जो आखिरी आयत थी इस नशिस्त की, अब हम इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इससे बकिया जो आयात हैं मलाइका से मुतल्लिक़ उनका मुताला बयान करेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।